जी नाज़रीन, एक बार फिर हाज़िर है प्रोग्राम आशूरा के बाद, और इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जो भी आपके ज़हन में सवाल है, सवाल ज़रूर पूछिए, और टेलीफ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आए तो ज़रूर सवाल पूछने के लिए आइए। जो गुफ्तगू आपने सुनी, और आज के प्रोग्राम में पहला सवाल अलामा साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि बहुत से मौज़ात और करामात की बात हुई, आसमान से तक से खून की बारिश 3 शहरों में, खुरासान, शाम, कूफा, तो क्या था ईमान का, वो क्या उनका पैमाना था, या वो ईमान की सतह कितनी थी कि उन लोगों में ज़रा भी, फिर कुछ आपने पिछली गुफ्तगू में फरमाया, कुछ काफ़िले, कुछ गिरोह ज़रूर शामिल हुए, लेकिन यकसर जो तब्दीली है वो फिर भी देखने को नहीं मिली। खामोशी ज़रूर थी, तमाशाई अब भी मौजूद थे कि जो गुस्ताखी की जा रही थी, लोग देखने वाले थे, मजबूरी थी, खामोशी की क्या वजह क्या थी? इसकी बुनियादी तौर पर तो जो आज वजह है ना, वही उस ज़माने में भी वजह थी। 3 बुनियादी इसकी वजह है। एक, जहालत और नादानी, लोगों को पता ही नहीं था, बहुत सारे लोग बेखबर थे, गफलत में थे। जैसे आज भी अहले सुन्नत के हमारे भाई हैं और हमारे सब काबिल एहतराम हैं, इनको कितना मालूम है करबला के बारे में। सही। हत्ता अभी देखें, एक आदमी जिसके बहुत अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर भी कहता है, चंद आयतों को रट के अपने हाफिजे के बलबूते पर बड़े बड़े चैलेंजेस भी करता है, उससे जब पूछा गया करबला के वाक़े के बारे में, तो उसने कहा ये कोई सियासी कोई झगड़ा था, उसमें उसने यजीद के लिए कह दिया कि रज़ी अल्लाह ताला। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब मेंटालिटी आज के दौर में पढ़े लिखे लोगों की भी है, जहालत की वजह से, नादानी की वजह से, पता ही नहीं कि इमाम हुसैन कौन है, उनका मकसद क्या था, उनका जो उन्होंने हदफ पेश किया वो क्या है, आज नहीं पता है। तो उस ज़माने के लोगों को हालत ये है, इससे पहले मैंने बताया था कि जब मौला अली के मुकाबिल में मुआविया खौफ ज़दा होकर उसने पूछा अम्र आस से कि भाई हम कैसे मुकाबला करेंगे जुल्फ़िकार अलवी का, कहते हैं जहालत उम्मत से, उम्मत में जो जहालत है ना, उसे फ़ायदा उठाते हैं। जिस कौम को नर और मादे का नहीं पता था, ये ऊँट या ऊँटनी है, झगड़ा हो रहा है, ये मेरा है, वो कहता है ये मेरी ऊँटनी है, वो कहता है ये मेरा ऊँट है, और एक ही चीज़ पर झगड़ा हो रहा है। आखिर काफ़ी झगड़ने के बाद किसी ने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारा ऊँट है, ये ऊँट है या ऊँटनी है, तुमने तो पहले चेक किया, या तुम्हारी ऊँटनी है, तुमने ये चेक किया कि ये ऊँट है या ऊँटनी है, बाद में फिर झगड़ा करते। जिनको नर और मादे का भी पता नहीं है वो लड़ रहे हैं। इसी तरह उस ज़माने में था, इतने खून की बारिश भी हुई होगी, गफलत में पड़े हुए लोगों ने देखा होगा खून, हाँ अच्छा हुआ, ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसे इस तरह की बातों को बहुत इजी लिया। जैसे अभी आप देख रहे हैं सऊदी अरब में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मगरमच्छ जो है वो शख्सियात, वो भी दुनिया से इतने बेखबर हैं, दुनिया के हालात से बेखबर हैं, अतराफ़ में क्या हो रहा है। आपको पता है कि एक यहाँ की एक क्वीन थी और बहुत बड़े ममलिकत की जो है वो शहज़ादी थी, क्वीन। लोगों ने जब घेराव कर लिया किले का, तो पूछा कि भाई क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कहते लोगों ने हड़ताल की है कि रोटी उन्हें नहीं है। कहा अच्छा तो क्यों, क्या परेशानी की क्या बात है, रोटी की जगह पे ब्रेड दे दो, ब्रेड खाएं। यानी उसको इतनी भी खबर नहीं थी कि ये रोटी का मतलब क्या है, कि यहाँ रोटी नहीं है इन लोगों को तो इसका मतलब क्या है। वो समझ रही कि रोटी नहीं मिल रही तो ब्रेड दे दो इनको। यानी इस हद तक जहालत, बाहर के हालात से बेखबरी। इसी तरह उस ज़माने के लोगों के हालात आज भी ऐसे ही था, उस ज़माने में वैसे ही था। सब कुछ देखते हुए भी लोग, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत तो बाद में है ना, खुद हुजूर ने उन्हें दिखाया मौजूज़ात। चाँद के 2 टुकड़े होना मामूली बात है, सूरज का पलट आना कोई मामूली बात है, दरख्तों का अपनी जगह छोड़कर हुजूर की तरफ ताज़ीम के लिए आ जाना कोई मामूली बात है, संगरेज़ों का कलमा पढ़ना हुजूर के हथेली पर कोई मामूली बात है, मुर्दे का ज़िंदा होना कोई मामूली बात है। ये सारे मौजूज़ात लोगों ने देखे। मुनाफिक रहे, बज़ में रहे, इनकार करते रहे, नहीं माना, जादू का नाम दिया उसे, सहार का नाम दिया, साहिर कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। ये मानने वाले ही मानते हैं, हर कोई नहीं मानता। एक वजह तो ये जहालत। दूसरी वजह प्रोपेगेंडे जो हो गए थे उसका असर। एक गलत प्रोपेगेंडा होता है, इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन। अब जो आज हिदायत टीवी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, इसके मुकाबिल में मिस इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। करबला ही के नाम पर, मौला हुसैन ही के नाम पर बैठेंगे, पंजतन पाक ही का नाम लेकर बैठेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन सारी
غلط دیں گے، مس انفارمیشن دیں گے، لوگوں کو جو سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح بول رہے ہیں. پگڑیوں کی عزت کی خاطر ان کی حلیے کو دیکھ کر، ان کی داڑھی کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں سچ بول رہا ہوگا، لیکن انفارمیشن ساری غلط دی جا رہی ہے، غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح اس زمانے میں بنو امیہ کے لوگ، یہ معاویہ تو یزید تو معاویہ کا بیٹا ہے، معاویہ ابن ابو سفیان نے 30 سال مولا علی اور اولاد علی کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کیے تھے کہ کسی نے غلطی سے اپنے بیٹے کا نام علی بھی رکھا ہے نا تو بعد میں پچھتایا ہے، یا ایک ایسا آدمی کہ جس کا نام علی ہے تو اس نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا کہ میرا نام علی ہے. اس حد تک غلط پروپیگنڈے ہو چکے تھے. تو غلط پروپیگنڈوں کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر وہ جوش و خروش نظر نہیں آتا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ابھی قصہ آپ نے سنا راہب کا، عیسائیوں پر اثر ہوا اور یہودی تھے ان کے اوپر اثر ہوا، نصرانیوں پہ اثر ہوا، لیکن عام جو کلمہ گو تھے ان کو کوئی جہالت کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا، یا مس پروپیگنڈا جو ہوا تھا. یہ 2 وجہ ہے. تیسری اہم وجہ ہے، بہت اہم وجہ ہے، وہ یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اسٹیٹس کو صحیح معنوں میں درک کیا ہی نہیں ہے. حضور کے اسٹیٹس کو نہیں درک کیا ہے لوگ. عجیب و غریب منطق ہے لوگوں کی. آج بھی ہم دیکھیں یہ جو سپاہیں بن گئی ہیں نا صحابہ کے نام پر، آپ ذرا ان کو دیکھیں کہ سپاہ حضور کے لیے ضروری ہے یا صحابہ کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں حضور کو اگر کہہ دے نعوذ باللہ کہ وہ ہماری طرح بشر تھے، ان کے اندر کوئی زیادہ کمال نہیں تھا، تو کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ بھی کہتے ہیں ہاں بھائی ان کا کوئی. صحابی کی شان میں، ان کے فضیلت کی شان میں کوئی بھی کمی آ گئی، کہتے ہیں صحابہ کے خلاف ہو گئی ہے، ہم ان کا قتل کر دیں گے. کیا منطق ہے یہ کہ حضور کی وجہ سے کسی کو کچھ مرتبہ رتبہ ملا تو حضور کی وجہ سے ملا، لیکن کیا ہے کہ حضور کا انہیں کوئی خیال نہیں، احترام حضور کا کچھ نہیں ہے، لیکن صحابہ کو لے کر کے بہت زیادہ گرم نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ معتقد نظر آتے ہیں. یہ ہے اہل بیت اطہار سے دوری کا نتیجہ. اہل بیت اطہار سے، ان کے اسٹیٹس سے دور، اور رسول اللہ سے بھی دور، آل رسول سے بھی دور. نتیجے میں اگر کوئی زیادہ ہوگا بھائی فلاں نے یہ کہہ دیا کہ مولا علی نعوذ باللہ انہوں نے شراب پی تھی، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. ایک نے کہا کہ بھائی اگر حضور مولا کائنات نے پی تھی اور وہ بھی شراب کا حکم ابھی نہیں آیا تھا تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. یعنی اس کو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی ایک شخصیت کوئی ایسی بھی ہے کہ جو خانہ کعبہ کے درمیان میں پیدا ہوئی ہے اور جس کے پیدا ہونے سے بت گرے ہیں اور جس کے پورے خاندان نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. یہ وہ کون سی شخصیت نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اسٹیٹس ہی نہیں پتا ہے. تو پھر ہاں اگر ایسی بات، اگر حضور مولا کائنات کی شراب پینے کو تو مان رہے ہو تو حضور نفس رسول ہے، مولا کائنات نفس رسول ہے، تو پھر نعوذ باللہ پیغمبر اکرم کے لیے بھی یہی بات کہہ سکتے ہو. ان کے لیے اگر کہہ بھی دیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے. حضرت پیغمبر اکرم میں شارٹ کرنے جا رہا ہوں، یہ اسٹیٹس کو نہ سمجھنے کی جو مثالیں کچھ دے رہا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناچ دیکھ رہے ہیں، صحیح بخاری ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ ناچ دیکھنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہیں، حضور کے کاندھے پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. کسی کو کوئی بھی اس میں گستاخی نظر نہیں آتی ہے. جیسے ہی تو عمر وارد ہوتے ہیں، ناچنے والی بھی ڈر کے چپ ہو جاتی ہے، ناچ بھی رک جاتا ہے، اور وہ اس سے پوچھتے ہیں حضور کہ تم کیوں رک گئی؟ کہتے ہیں کہ حضور حضرت عمر کو دیکھ کے ہمیں تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو حضور بعد میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تو وہ ہیں کہ اگر کسی راستے سے گزریں تو شیطان دیکھے تو راستہ چھوڑ دیں. مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی فضیلت سنانا چاہتے ہیں، کس کی توہین کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس جعلی اور اسرائیلیات میں سے ایک جعلی حدیث کو سنا کر کسی کی فضیلت میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. پیغمبر اکرم کی توہین ہو رہی ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے. یعنی حضرت عمر ناچ گانے سے بیزار ہیں، اس سے ڈر کے ناچنے والی وہ ڈر جاتی ہے. پیغمبر اکرم کو کوئی نعوذ باللہ کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. جو صاحب شریعت ہیں، جو جان دین ہے، ایمان ہے، ان کے بارے میں آپ کو کوئی کہیں سے بھی ذرا برابر بھی گستاخی کا وہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا. یا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے لیے آپ کو کوئی بھی وہ غیرت والی بات نظر نہیں آتی ہے کہ ہم ایسی بات کیسے مان لیں گے. لیکن چونکہ وہاں پر ایک بات حضرت عمر کے حق میں نظر آ رہی ہے کہ ان کی فضیلت سنانے کے لیے. اس طرح آپ دیکھتے چلے جائیں تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کی ضروریت کے اسٹیٹس کو صحیح معنوں میں سمجھا نہیں گیا، جس کی وجہ سے توہین بھی ہوتی ہے. کوئی اتنا زیادہ کسی کا جو غیرت کی رگ ہے وہ پھڑکتی نہیں ہے. باقی لوگوں سے ان کی اتنی اٹیچمنٹ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، جبکہ نہ کوئی معصوم ہے ان میں سے، نہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، نہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے. معصوم ہستیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر ان کی قدر و منزلت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ 3 باتیں تھیں آپ کے سوال کے جواب کو خلاصہ کر کے ایک جملے میں، کہ جہالت اور نادانی، مس انفارمیشن اور اہل بیت اطہار کے اسٹیٹس کو نہ سمجھنا. یہ 3 ایسی اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں وہ سپورٹ نظر نہیں آئی. جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج کے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. چلیے آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. پروگرام عاشورہ کے بعد آج چھٹا پروگرام ہے. جو بھی ذہن میں سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں. بہت ہی اچھے انداز میں یہ پہلے سوال کا جواب علامہ صاحب نے دیا کہ یہی وہ وجوہات ہیں اور یہ تمام جو برائیاں ہیں ہم نے بھی اپنے آپ کو بھی چیک کرتے رہنا ہے. کالر اب آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی تھوڑا سا اونچا بولیے. علی مدد، مولا علی مدد. یہ بھائی فروخ صاحب آپ کو بھی یا علی مدد، مولا علی اور مدد. قبلہ جوید عابدی صاحب کو بھی یا علی علیہ السلام مدد، اور ڈاکٹر اغلام صاحب عدیل صاحب قبلہ کو بھی یا علی مدد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب میں سعید افتخار بول رہا ہوں ناروے سے، جی انجمن سینی سے. ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے بہت اچھا یہ کوفہ سے یہ کربلا کا جو سفر بتایا ہے، بہت اچھا ہے. یہ رقہ والا بھی، کیونکہ یہ رقہ جو سفین کا میدان تھا، تو رقہ سے جو آپ نے آگے کوفہ کا حلوہ کا بتایا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اور جو بتا رہے تھے آپ، وہ جو کعبہ کر کے دعا مانگتا اللہ نہیں بخشے گا، تو جو لوگ محمد حسین علیہ السلام کے زاداروں پہ اس وقت ظلم کریں، کیا ان کی بخشش ان میں مجھے تو یقین نہیں ہوگی. لیکن اب وضاحت سے بتا سے جو لوگ برائی میں ہیں، جیسے انہوں نے ظلم کرتے ہیں زاداروں پر، محبان اہل بیت پر، ان کی بخشش نہیں ہو سکتی. لیکن آپ عالم دین نے بہتر اس پہ بتائیں گے. اور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. وسلام یا علیہ السلام. علی مدد. اللہ پاک سے خیر دے. افتخار شاہ صاحب بڑے اچھے ماشاءاللہ عزادار ہیں، مومن ہیں اور ناروے سے ہیں. تو شاہ صاحب ضرور جواب لیں گے. کچھ اور سوال لے لیتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب حسین ٹھیک ہے کر رہا ہوں. جی بسم اللہ شاہ صاحب. میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. میں موضوع سفر میں قبلہ جناب عدیل صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اسلام مشرق کے بعید تک پھیلا ہندوستان میں، یہ کتنے ممالک تھے؟ ایران ابھی فتح ہوا تھا تو وہاں اسلامی حکومت ہے. کیا وجہ ہے کہ شام جو اس وقت مسلمانوں کا صوبہ تھا اور عراق، ان دونوں میں عیسائیت کا ریشو کافی ہائی ہے، 49 سے 51 ہے عراق میں، اور شام میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. وہاں پوری عیسائیت کی چھاپ ہے. کیا وجہ ہے کہ 1400 سال سے صوبے رہنے یا اسلامی حکومتیں ہونے کے باوجود وہاں اسلام پوری طرح پنپ نہیں سکا ہے؟ اور قبلہ جناب عابدی صاحب سے یہ سوال ہے کہ یزید کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کربلا کے واقعے کو دبایا جائے. انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا اگر ہم گھروں میں بیٹھ کے مجالس کرتے. وہ محرم کے جلوس پر وہ نہیں خوش تھے. تو آج ان کے ماننے والے، یزید کے ماننے والے جو مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، وہ از خود کیا یہ اہتمام نہیں کر رہے، از خود یہ اہتمام نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کربلا کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں؟ اور ایک شیعہ اگر مرتا ہے تو جاپان سے لے کر امریکہ تک ہر ملک میں خبر ہو جاتی ہے، اور یہاں یہ حالات ہے کہ پاکستان میں ہر روز کتنی شہادتیں ہوتی ہیں. تو کیا یہ انجانے میں خود ہی کربلا کی تشہیر نہیں کر رہے؟ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ
ذکر حسین کوچہ و بازار میں کرو. اس نام پہ فرض ہے تشہیر کربلا. تو وہ کیا یہ انجانے میں یا ایسا تشہیر نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صحیح جزاک اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. واٹ فورٹ سے آپ شامل ہوئے. آپ کے دونوں سوالات بھی نوٹ کر لیے ہیں. اگر ان کے بعد کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ چلیں فی الحال نہیں ہے. تو شاہ صاحب کا ناروے سے جو سوال تھا, چلیں اب گھنٹی بجے تو میں سوال لیتا ہوں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی قبلہ محترمہ اور سید سرکار کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. سرکار بات یہ ہے کہ 5 نمازیں ہیں دن میں جو واجب ہے اللہ کی طرف سے جی, لیکن کسی میں دوڑنے کا حکم نہیں اللہ نے دیا سوائے جمعہ کی نماز کے. تو جب اللہ نے فرما دیا سورہ جمعہ میں کہ تم سودا سلف یا تماشے وغیرہ کے لیے میرے نبی کو اکیلا چھوڑ کے مت دوڑ جایا کرو, تو انہوں نے تو پھر کوئی کوشش کرنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی تماشے میں دکھائے. تو بات یہی آپ کی ہے کہ کسی صحابی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر توہین ہو جاتی ہے تو کوئی انہیں رگ نہیں پھڑکتی ان کی. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس قوم کا لیڈر ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن اترا, جو سب ڈاؤن تھا بنی ہاشم کا حکومت کے لیے, تو کیا اکثریت اس کی فوج میں ایسے ہی لوگوں کی نہیں تھی جن کا نہ اللہ پر ایمان تھا نہ رسول پر, اور نہ ہی وہ اہل بیت تو کو سمجھنے کے اسٹیٹس جیسا آپ نے فرمایا سمجھنے کئی صلاحیت رکھتے تھے وہ, یا وہ جوج ماجوج سے بھی گئے گزری قوم تھی. شکریہ. بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب لوٹن سے. آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا ہے. اور چلیں تو جواب لے لیتے ہیں شاہ صاحب کا کہ جو اس وقت کے جو عزادار ہیں ان پر جو علامہ صاحب ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں. چلیں کالر پہلے آ چکے, معذرت کے ان کو پہلے شامل کر لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. ہمارے ساتھ اور قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام اجاز صاحب کربلائی کر رہا ہوں. جی اجاز صاحب بسم اللہ. بسم اللہ. آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ محمد والے محمد کے صدقے میں یہ ہمارا ٹی وی کائنات میں جو چل رہا ہے اور وہاں پر حق کی بات جاری ہے, انتہائی جو ہے دل کو سکون پہنچتا ہے, روح کو چین آتا ہے کہ محمد والے محمد کا ذکر ہو رہا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہیں, عمل کرے نہ کرے ان کی اپنی قسمت ہے. تو قبلہ صاحبان کی خدمت میں میری آج گزارش یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ جو کربلا میں نماز پڑھی گئی تھی امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں یزیدی فوجوں کی طرف سے, ان کا وہ طریقہ کار کیا تھا, اور جو امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی ان کا طریقہ کار کیا تھا. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے اور خود ہی یہ روتے پیٹتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. ایک طرف سے تو وہ اقرار کر گئے ہیں کہ رونا پیٹنا جو ہے وہ گناہوں کی اس سے معافی ہو جاتی ہے, یہ تو مان گئے ہیں. اب عرض خدمت یہ ہے کہ اگر شیعوں نے مارا ہے تو وہ ان کی نماز کس طرح سے تھی اور امام حسین علیہ السلام کی نماز کس طرح سے تھی. اور دوسرا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو پیغمبر خدا لوگ شیعہ کہتے ہیں کہ امام حسن اور حسین کو موڈے پہ چڑھا کے وہ پھرتے تھے, اور یہ تو کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ رسول نہیں تھے. تو کیا پیغمبر خدا چند لمحوں کے رسول نہیں تھے اور کچھ لمحوں کے رسول تھے؟ اگر رسول تھے افیشل تو جب مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت وہ افیشل رسول تھے یا کہ نان افیشل تھے؟ تو اس پر ذرا روشنی ڈال کر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. اجاز حسین کربلائی صاحب آپ کا بھی سوال نوٹ کر لیا ہے, اور جلدی سے اگر کوئی اگلے کالر آنا چاہیں تو ان کو شامل کرتے ہیں. تو اگر کالر جی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ان سے پہلے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں سے سلی بات کر رہی ہوں لندن سے. مولانا صاحب کو بھی میرا سلام, اور آپ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ سے یہ عاشورے کے بعد کا ہے. ہمیں زیادہ نالج نہیں ہوتی تھی کیونکہ 10 محرم تک مجلس اٹینڈ کرتے تھے, بعد میں جس طرح بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا بہت انٹرسٹنگ ہے اور میں روز بھی دیکھتی ہوں. تو میرا 3 سوال ہیں جی بھائی. تو مولانا دیجو صاحب سے کہ
حضرت زین العابدین علیہ السلام کو جو عاشورے کے بعد یعنی کہ ان کو سب قیدی بنا کے ان کو شام کی طرف لے گئے تھے. تو جب شہداء تھے ان کو دفن کرنے کے لیے تو کیسے وہاں پہ مولا زین العابدین علیہ السلام وہاں پہ آئے تھے. تو یہ مجھے کنفیوژن ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ کہ جب ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ پتھر پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی 500 سال پہلے لکھا تھا تو یہ سب ہونا ہی تھا. تو وہ لوگ اینڈ ٹائم پہ اگر وہ لوگ ایمان لے آتے تب بھی یہ واقعہ ہونا ہی تھا کیونکہ یہ سب پہلے سے ہی سب تھا. تو اور تیسرا سوال نہیں ہے لیکن ایک مولانا صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. میں ان کا اتنے پیچھے پڑی رہتی ہوں کیونکہ مجھے اپنا نماز پڑھنا کچھ صحیح نہیں لگتا کیونکہ وہ نہیں پڑھتے. وہ باقی میں سب میں اچھے نماز نہیں پڑھتے. کہتے ہیں کہ میرا ذہن کہیں اور ہوتا ہے تو میری ایسی نماز کا کیا فائدہ, میں اٹھک بیٹھک میں نہیں کروں گا, اس سے بہتر میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا بے شک صبح کی نہ پڑھو دوسرے پڑھو, لیکن وہ نہیں پڑھتے, کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں کیا کروں, میں بہت پریشان ہوں. شکریہ بہت بہت. جزاک اللہ بہن, بہت شکریہ آپ کے پروگرام پسند کرنے کا. سوالات بھی میں نے نوٹ کر لیے ہیں, جیسا ہی موقع ملتا ہے جوابات لیں گے. اور اگر ہماری بہن کے بعد کوئی کالر آئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا, میں سید کلاس سے بول رہا ہوں. جی بیٹا. مولانا میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر پیر کوئی انڈے سے سوئی نکال لے یا سرخ رنگ نکال لے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پیر ہے, اس کو پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو مانتے ہیں کہ بہت بڑا پیر ہے. لیکن 1400 سال پہلے جب امام حسین تھے, جب انہیں معجزے کیے اور جس آپ بتائے تھے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی جو انہوں نے معجزے کیے تو وہ, لیکن تب لوگوں نے نہیں مانا ان کو. امام نے کہا یہ نہیں صحیح معجزے. لیکن تب مولانا آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تب لوگوں کے دل کیوں نے پتھر ہو گئے تھے, کیوں نے سخت ہو گئے تھے کہ وہ اتنے بڑے معجزے کو نہیں مان سکے امام کو زندہ ہوتے وقت. لیکن آج کل وہ ایک پیر جو انڈے سے سوئی نکال سکتا ہے اس کو پوجا کرنا شروع کرتے ہیں, اس کو اتنا مانتے ہیں. اس کی کیا وجہ کہ آج کے لوگ اتنا ہیٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو امام حسین کا نام دیتے ہیں اور وہ ہیٹ کرتے ہیں کہ ان کو قتل و غارت بھی پہ آ جاتے ہیں. تو ان کا کیوں اتنا سخت ہے امام حسین کی طرف, ان کے دل کیوں سخت ہے امام حسین کی طرف؟ تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید غیور عباس. پہلا سوال بھی میرا یہی تھا, تو مزید مختصر ضرور علامہ صاحب بات کریں گے اس پر. اگر کوئی اور کالر ہے ہمارے ساتھ, جی ان سے بات کرتے ہیں. سید غیور عباس صاحب کے بعد ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں علی نقوی بات کر رہا ہوں کینٹ سے. میرے 2 سوال ہیں, دونوں فقہی سوال ہیں. جی. پہلا سوال جو ہے وہ غسل کے متعلق ہے کہ غسل کے احکام میں غسل ترتیبی کے بعد ہر غسل کے بعد ہمیں وضو کرنا ہے یا صرف غسل جنابت اور غسل جمعہ کے بعد آپ کو غسل نہیں کرنا اور باقی غسل میں آپ کو وضو کرنا ہے آپ ہر غسل کے بعد؟ پہلا تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال ہے وہ میری وائف نے پوچھا ہے. ایکچولی وہ پریگننٹ ہیں اور ان کو کبھی کبھار بلیڈنگ ہوتی ہے آف اینڈ آن, اور وہ اپنی نماز کی طرف سے بہت پریشان ہیں. تو پلیز اس کا حکم بتائیے گا کہ وہ نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ دونوں سوال اس پروگرام سے مطابقت نہیں رکھتے, لیکن پھر بھی گزارش کروں گا, ورنہ جو بھی آج کا موضوع چل رہا ہے, جو بھی سوالات اسیران کربلا سے متعلق ہے تو پلیز وہ پوچھے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس موضوع پر استفادہ حاصل کر پائیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاروق بھائی میں حیدر بول رہا ہوں لندن سے. جی بہت شکریہ. اور دونوں قابل احترام علماء کے خدمت میں السلام علیکم. بلا شبہ واقعہ کربلا انسانیت کی تاریخ کا جو ہے وہ ہولناک واقعہ ہے. بالکل. اور صرف شہداء کے ساتھ ہی نہیں, باقی بعد میں جو قیدیوں کے ساتھ بھی سلوک ہوا وہ بھی جو ہے وہ انسانیت کا, اس سے بری جو ہے وہ انسانیت کا الفاظ نہیں ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو مجروح کیا گیا, کس طریقے سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. مگر یہ افسوس ہوتا ہے
کہ آج کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں کہ جب انسان ایک معمولی سے معمولی چیز لینے کے لیے بھی اتنی ریسرچ کرتا ہے تو کیا یہ کہ اپنی ذمہ داری اس کو ختم کر دینا کہ جی غفلت کا شکار ہیں اور ہم جانتے نہیں ہیں، اور واقع کربلا کو چھپانے کے لیے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے عوامل کو دیکھنے کو جو شرم آتی ہے بالکل سوچنے کے لیے کہ کیا کیا باتیں. اب ایک نیا اسکول آف تھاٹ جنم لے رہا ہے. میں علماء کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا نے بدلہ نہیں لیا تھا تو اب امام زمانہ بھی جو ہے وہ ان کو معاف کر دیں گے. یہ کیسا پاسبل ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ درندوں نے اتنا جو حیوانوں والا سلوک کیا، ان درندوں کو کیسی معافی مل سکتی ہے؟ ذرا مولانا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ یہ پھر سے جو ہے ایک نئی سازش اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کربلا میں جو حیوان تھے، میں تو کہوں گا وہ انسان بھی نہیں تھے، وہ حیوان تھے، درندے تھے، ان درندوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نت نئی قسم کی فلسفیز ہو رہی ہیں. اس سے متعلق اگر مولانا ڈیفائن کریں تو بہت شکریہ ہوگا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ حیدر صاحب. لندن سے آپ کا سوال نوٹ کر لیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ بچا ہے تو کوئی ایک اور کالر ہیں ہمارے پاس. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب، آپ پینل پہ ڈالیں گے؟ جی جی آپ لائیو ہیں محترم، ہمارے ساتھ علماء کرام بھی آپ کی بات سن رہے ہیں. اپنا نام بتا دیں. میرا نام افضال حیدر ہے، میں ہیرو لندن سے بول رہا ہوں. جی افضال حیدر صاحب بسم اللہ. ہلو جی جی سوال پوچھیے افضال صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے دو سوال ہیں چھوٹے سے. پہلا سوال تو یہ ہے جی کہ یہ جو آپ کی میوزک آتی ہے وہ محرم میں کیا کہتے ہیں حضرت علی اکبر کی سارے معلوم ہوتا ہے جیسے خود ان کی شبی برادری، یہ اسراف کیوں نہیں کرتے اس ٹائپ کی چیزیں؟ چونکہ یہ ہماری ایمان میں خلل ڈال دی ہیں. اچھا کوشچن نمبر 2 یہ ہے کہ پرسوں آپ سے ایک نعیم صاحب نے سوال کیا تھا اور میں اس وقت ٹیلی فون ٹرائی کرنے کی کوشش کی لیکن کنیکٹ نہیں ہوا کہ وہ قرآن پاک میں تعریف اس قسم کی وہ غلط کہہ رہے تھے. وہ اس لحاظ سے کہہ رہے تھے کلام پاک وہ کیا کہتے ہیں جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں صحیح سے پہاڑ کے اوپر رکھ دیے گئے اور حضرت موسیٰ کا حکم ملا کہ جا کے تم اپنا صحیفہ لے آؤ، تو نہائے، ٹینٹ لگایا، نہائی، ہر چیز یہ وہ. تو یہ کلام پاک اس طرح سے نہیں ہے. کلام پاک اس طرح سے آیا کہ الحمدللہ میں 7 آیتیں ہیں، انا تینا میں 3 آیتیں ہیں. تو یہ تو ٹائم ٹو ٹائم آتا ہے مختلف. ان سب کو کمپائل جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا تھا. عائشہ نے خود کیا کہتے ہیں ان کی تربیتی یہ سیاست اور دوسری کتابیں اس کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ ایک حضرت وہ رسالت آپ نے وہ کیا حضرت علی کے ہینڈ اوور کر دیا. اور بس یہی 2 کوشچن مجھے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. چلیں بہت شکریہ. بہرحال اس کا جواب علامہ صاحب اس دن دے چکے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے کہ چلیں مزید آپ کے لیے کچھ بات کریں گے. تو آخری کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام. مولانا عابدی صاحب قبلہ ڈاکٹر عدیل صاحب کی خدمت میں بھی ادب و سلام. وعلیکم السلام. مطلوب آج کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی مطلوب صاحب. تو ماشاءاللہ آج میری خوش قسمتی کہ میں جلدی چھٹی ہو گئی تو آیا تو پروگرام یوں ٹی وی آن کیا ماشاءاللہ پروگرام لگا ہوا ہے تو بہت اچھا پروگرام ہے. بڑا علم میں جو ہے نا نالج میں اضافہ ہوتا ہے الحمدللہ شکر ہے مولا کا. تو میں ایک ذہن میں سوال آیا تھا تو وہ اس کا جواب تو ایک کا تو مجھے نیچرلی مل گیا. میں آج وہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں. میں یہ گیا تھا زیارات کے نظام میں تو وہ چھوٹی وہ قبر جو پہاڑ کے اوپر وہ ڈاکٹر عدیل صاحب نے اس کا پہلے سے کر دیا ہے موسم اسلام کے سلسلے میں وہ تو مجھے عذاب ہے. تو ایک داریہ میں بی بی پاک سکینہ بنت علی کا ایک دربار ہے تو وہاں پہ بھی میں زیارت کے لیے کیا تو ان بی بی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل روشنی ڈال دیں. اچھا مطلوب صاحب کس شہر میں آپ بات کر رہے ہیں؟ گزرا تھا یا وہ بی بی کہتے ہیں. اچھا ہاں وہی شام میں. ٹھیک ہے میں تھوڑا سا ٹھیک ہے. بہت شکریہ مطلوب صاحب برمنگھم سے آپ شامل ہوئے. اور ناظرین اب ٹیلی فون لائنز بند ہیں تو فی الحال آپ سے سوال نہیں لیں گے. آج جو سوالات ہیں ان کے جوابات تسلی سے جاننے کی کوشش کریں گے. علامہ صاحب پہلا سوال تھا سید افتخار حسین صاحب کا ناوے سے
کہ جو اس وقت کے جو یزیدی قوتیں ہیں وہ عزاداروں پہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، کیا ان کی بخشش ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہمارے افتخار بھائی نے ناروے سے فون کیا ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی عزاداری کرتے ہیں، اور ان کے ذمہ میں نے ایک کام بھی لگایا ہوا تھا کہ جس طرح آپ پورے دستے کو شامل کرتے ہیں، اور عزاداری کے لیے بھی ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی، جمعے کے دن جو ہے نا انہوں نے وہ بھی شامل کرنا ہے سب کو. تو باہر کیف بات ان کی 2 پوائنٹ سے تھی کہ دیکھیں کہ جو لوگ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے یعنی اس یعنی دشمنی کا اظہار کرتے تھے یا جو بغض آل محمد رکھتے ہیں، جب تک سچے دل کے ساتھ نہیں آتے ہیں اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوتی. لیکن کچھ جو ڈائریکٹ انوالو تھے ان مظالم میں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق نہیں دیتا ہے کہ وہ راہ حق کی طرف آئے. ہمیشہ اسی کنفیوژن میں ان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عزاداران سید الشہداء پہ حملے کرتے ہیں اور شہید کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے جو اس وقت مظالم ڈھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جس یزیدی کاروان میں شامل ہیں ان کا شمار بھی اسی یزیدی کے ساتھ ہوگا، کوئی دوسری چیز اس میں نہیں ہے. کیونکہ ان کی نگاہ میں اس قدر انہیں برین واش کیا گیا، اور اس طرح کہ اگر ان کو مارا جائے، آپ دنیا میں کہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کسی کے شناختی کارڈ دیکھ کے اس کو مارا جا رہا ہو، کسی کی قمیض اتار کر زنجیر کے نشان دیکھ کر اسے مارا جا رہا ہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یزیدی اور تکفیری سوچ کے حامل ہیں. ان کی زندگی اس دنیا میں بھی جہنم ہے اور اس دنیا میں بھی جہنم ہے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے یہ عزادار اور جوانان جنت کے سردار امام حسین ہیں، امام حسن ہیں. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. اس گھر کے جو ماننے والے ہیں، اس گھر کے جو فداکار اور ایثارگر ہیں، انہیں جو قتل کرنے والے ہیں ان کی کوئی بخشش نہیں ہے، نہ اس دنیا میں بھی اور نہ اس دنیا میں. جی بے شک. تو اگلا سوال شاہ صاحب کا وارڈ سے علامہ صاحب آپ کی خدمت میں کہ جو شام اور عراق میں عیسائیت کی شرح بتائی گئی مختلف واقعات میں، اس وقت بھی بہت زیادہ تھی اور آج کے حوالے سے بھی کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا، لیکن وہاں پر یہ شرح بہت کافی اہم ہے. اس حوالے سے فرمائیں کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے اس میں اسلام بنیادی طور پر دلائل، منطقی دلائل اور حقائق کے بلبوتے پر پھیلا ہے. جب بھی مسلمان رولرز نے، حکماء نے زبردستی تلوار کے بلبوتے پر کوشش کی ہے کہ دوسرے ممالک پر حملہ کر کے ان کے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، ان جگہوں پر یہ مسلمان اگر ہو بھی گئے ہیں تو مجبوری کے عالم میں ہوئے ہیں. بعد میں یہ بدل بھی گئے ہیں، کیونکہ تلوار کے بلبوتے پر کوئی بھی صحیح معنوں میں دل سے کسی چیز کو بھی نہیں مان سکتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو بھی زبردستی کوئی بات منوانا چاہیں گے وہ نہیں مانے گا. اگر مجبور ہے تو مجبوری میں آپ کے کہے کو وہ مان لے گا، لیکن دل سے آپ کے اس کام کو انجام نہیں دے گا. تو ایک قوم، ایک زندہ قوم اگر کوئی ہے تو وہ کیسے کسی دین کو بغیر کسی دلیل کے صرف تلوار کے بلبوتے پر کہا جائے تو مان لے. اسپین میں کیا ہوا؟ لوگ بدل گئے، کامیابی حاصل نہیں ہوئی. یہ عثمانی سلطنت میں تو یہاں تک ہے کہ وہ آسٹریا تک وہ چلے گئے تھے، آگے نکل گئے تھے. جرمنی کا بہت بڑا حصہ ادھر انہوں نے اپنے اس میں قبضہ کر لیا تھا. لیکن کیا وہاں پر مسلمان ہیں اس طرح؟ نہیں ہیں، سارے وہ واپس اپنے دین کی طرف چلے گئے. شام کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. شام میں بھی کوئی ایسی جو ہے وہ تبلیغی صورتحال نہیں ہے. شام میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو معاہدہ ابو سفیان کو خاموش کرانے کے لیے، چپ کرانے کے لیے سیاسی لوگوں نے کیا، جس کے نتیجے میں ابو سفیان کے بیٹوں کو شام کی گورنری دی گئی، جس کے نتیجے میں شام کے لوگوں کے اندر صحیح اسلام کا مزہ پیدا ہی نہیں ہوا، لطف انہوں نے اسلام حقیقی کا لیا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں اسلام حقیقی کو.
یہ تو فاتح شام جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ ان کی تھوڑی سی کوشش سے وہاں پر کچھ شیعہ جو ہے وہ پیدا ہوئے اور اسلام حقیقی جو ہے لوگوں کو کچھ نظر آیا، ورنہ وہاں تو سلطنت اور ملوکیت اور دبدبا اور کپکپا اور زبردستی جو ہے نا کسی کو مسلمان بنانے کی غرض سے تھا. اس لیے وہاں جو عیسائی تھے انہوں نے کہا کہ ایسے مسلمانوں کو دیکھو تو بہتر ہے کہ ہمارا دین ان سے زیادہ اچھا ہے، اس لیے ہم کبھی بھی ان جیسے مسلمان نہیں بنیں گے. نہیں ہوئے، وہ ویسے ہی رہ گئے. آپ دیکھیں کچھ عراق کے علاقوں میں ابھی تک رہ گئے ہیں اور شام میں کثرت کے ساتھ وہاں رہ گئے ہیں، اس لیے کہ صحیح دین ان تک نہیں پہنچ سکا ہے. اور حقیقی اسلام دلائل کی روشنی میں ان تک اگر صحیح معنوں میں پیش کیا جاتا تو بعید نہیں تھا کہ ان میں سے بھی بہت سارے جو ہے اسلام کے دامن میں داخل ہو جائیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. اچھا شاہ صاحب کا جی آپ دیکھیں نا پروپیگنڈا بھی اس حد تک تھا آل محمد کے خلاف ان لوگوں نے، اور حالت یہ ہو گئی کہ امیر المومنین کو جب ضرب لگتی ہے تو شامی لوگ یہی کہتے ہیں کہ علی کا کیا کام تھا مسجد میں جانے کے لیے. 500 سال تک جو ایک ڈس انفارمیشن کا بازار اور پروپیگنڈے کا بازار جو انہوں نے گرم کیا، اس کی وجہ بھی ایک یہی بنی ہے. ابھی بھی آپ تھوڑی بہت جو دیکھ رہے ہیں تبدیلی، یہ ان شہداء کے صدقے میں ہے اور وہی پاک بی بی کے صدقے میں. بالکل صحیح. اچھا دوسرا سوال آپ کی خدمت میں کہ کربلا کے واقعے کو اس وقت جو یزید تھا وہ بھی دبانا چاہتا تھا، اس کی خواہش تھی کہ حقائق نہ پہنچے، اور جو آج یزید کے پیروکار ہیں وہ بھی اسی کوشش میں لگے ہیں، لیکن شیعت جو ہے وہ اس سے دگنا تگنا بڑھ رہی ہے. تو اس پر آپ کے خیالات؟ اب دیکھیں کہ یہ اس وقت جو ہے نا وہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، چونکہ یہ دور بالخصوص جو ہم 21ویں صدی میں آ گئے ہیں، تو یہ جو ایک لائٹ کا دور ہے، انسائٹ کا دور ہے، یہ ایٹم بم کا دور نہیں ہے. ایٹم بم سے آگے نکل گیا ہے یہ دور. اس وقت سپیڈ کے دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت انفارمیشن انسان کی فنگر ٹپس پہ ہوا کرتی ہیں. بڑی بڑی انفارمیشن انسان، ایک موبائل ہے اس کے اندر بھی یہ ساری آج کل جو ہے نا انفارمیشن مل رہی ہیں. آپ لوگ نہیں ہیں کسی کے غلام فکری لحاظ کے ساتھ. لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت جتنی انہوں نے، آج وہ نہیں رہا ہے کہ جو کہتے تھے ہاں جی او جی انہاں دا قرآن تے 40 سپارندہ ہے جی، یہ قرآن پڑھنے ہی کوئی نہیں، یہ نہ کوئی نہیں حافظ ہی کد نہیں ہویا، انہاں اے نہیں ہونا، انہاں او نہیں ہونا. یہ ساری جتنی انفارمیشن، چونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں، میں آپ کو کتنے ایسے واقعات بتاؤں کہ جہاں پہ لوگ، چونکہ ہم لوگ تو پبلک میں ہوتے ہیں، پبلک بتاتی رہتی ہے ہم کس وجہ سے شیعہ ہوئے ہیں، کس وجہ سے شیعہ ہوئے ہیں، کس وجہ سے مکتب اہل بیت میں گئے، کیا وجہ ہے. یہ جتنی جو ڈس انفارمیشن انہوں نے پھیلائی ہے، لوگوں نے جو تحقیق کی اس کے بعد فوراً ان کے جھوٹ سامنے آ کر، آج کل بھی ان کے جو بیہیویئر ہے، مثلا یہ دیکھیں نا ان سے انداز گفتگو ہیں لوگوں کا، دیکھیں کیا وہ انداز گفتگو ایک عالم کے شایان شان ہوتا ہے کہ جب گفتگو اس انداز، اوے تیرا امام تو اوے تیرا، یعنی یہ بالکل تھرڈ کلاس وہ باتیں ہیں لوگ. وہ بھی اس قسم کی جو ہے نا وہ اس طرح اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتے ہیں. چاہے کہ ایک بڑا ترے رکھے ہوئی ہے اور اس کے باوجود جو ہے نا یہ اب وہ نہیں رہے ہیں حالات. لوگ اب دیکھتے ہیں، بغور دیکھتے ہیں. لوگوں حالت اس طرح ہے کہ لوگوں کے جو چہروں سے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس حد تک ہی کیسی گفتگو کر رہا ہے. لوگ آتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور میں پھر جو ہے ضرور کہوں گا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ کیا کہہ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ شیعت کے جو عقائد ہیں، مکتب تشیع کے جو عقائد ہیں، آئیڈیالوجی ہے اور اس کے نظریات ہیں، ضرور کتابیں پڑھیں. اس کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں، ہم اسی طرح نہیں چاہتے ہیں کہ آپ بالخصوص ہاں جی ہم لوگوں نے کہہ دیا تو آپ جو ہیں وہ اس مکتب، نہیں، آپ خود تحقیق کریں، انویسٹیگیشن کریں، تفتیش کریں، استنباط استخراج کی منزل پائیں. اس کے بعد انشاءاللہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہو کہ جو اس مکتب میں، کل ہی آپ کو فون کر رہے تھے نا کہ وہ ایک بڑے جو ہے نا وہ سپاہی صحابہ کے جو ہے نا اس میں تھے اور اس کے بعد اس مکتب میں شامل ہوئے. تحقیق کے بعد 1 سال کی بات ہے. یہ ایک سلسلہ ہے، جو ہی انسان تحقیق کرتا ہے، اس مکتب کی خوبی ہی یہی ہے کہ جب تحقیق کرتا ہے، چونکہ فطرت کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے، عقل کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے. اور کوئی انسان اس وقت جو دیکھ رہا ہے الحمدللہ علم اور
فضل رکھنے والے لوگ ہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ علی جان شاہ صاحب کا سوال تھا مولانا صاحب آپ کی خدمت میں کہ اس وقت کا جو ان کا لیڈر تھا یزید، وہ تو کہتا تھا وحی نہیں آئی، قرآن نہیں آیا، اس کی فوج میں جو اکثریت تھی وہ بھی اسی قسم کے خیالات رکھتی تھی؟ یقیناً یہ جتنے بھی تھے، ایک کتاب ہے، میں چاہوں گا کہ ناظرین کی خدمت میں اس کا نام ہی لے لوں کم از کم، ضرور۔ قاتلان امام حسین کا مذہب جی، کتاب ہے، اچھا، مرحوم علامہ علی نقوی نے لکھا ہے، نقن صاحب کے نام سے مشہور ہیں وہ۔ جی، وہ ایک بہت تحقیقی کتاب ہے کہ جو لشکر میں لوگ تھے ان کا کیا مذہب تھا، ان کی سوچ کیا تھی، وہ کیا کیا عقائد رکھتے تھے، کس نظریے کے وہ حامل تھے۔ ایک طرح کی سوچ سب کی نہیں تھی۔ لشکر حسین، لشکر یزید میں جتنے افراد تھے، کچھ لوگ لالچ تھے، ان کو لالچ نے ان کو وہاں تک پہنچایا تھا، صرف مال دنیا کی خاطر کسی کو حسن و جمال کا وعدہ کیا تھا، اس کے چکر میں آئے تھے، کسی کو حکومت اور تخت اور عہدہ اور کرسی کا لالچ تھا، وہ آئے تھے، اور کچھ لوگ واقعاً ولد الزنا تھے۔ انہوں نے اس کی ایک لمبی فہرست تیار کی ہے کہ مولا حسین کے مقابل میں جو آئے تھے اور جو پیش رہے ہیں، ان کا شجرہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ سارے ولد الزنا تھے، اور ولد الزنا ہونے کے ساتھ ساتھ بغض علی سے سرشار دل رکھتے تھے، کیونکہ معاویہ ابن ابو سفیان کی اس 30 سالہ حکومت نے ایسے لوگوں کو تیار کیا تھا کہ جو نام مولا علی، نام امام حسین، نام حسن سے بھی اتنے نفرت کرتے تھے کہ انہیں اگر نظر آ جائے تو کچا چبا جائے، اس حد تک ان کے اندر بغض تھا۔ ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور برین واش کر کے بھی کچھ لوگوں کو اس لشکر میں شامل کیا گیا۔ تو سب کا ایک نظریہ نہیں تھا، ایک بہت اچھی بڑی رقم جو ہے نا تعداد اس لشکر یزیدی کی وہ شام والے ہیں کہ جن کے اندر اتنا سارا بغض مس پروپیگنڈے، مس انفارمیشن کی وجہ سے ڈال دیا گیا تھا، اور مس گائیڈڈ بھی تھے۔ چنانچہ ایسے لوگ بعد میں پشیمان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، اور چاہتے تھے کہ کسی طرح وہ توبہ ان کی قبول ہو۔ ان کا ایک واقعہ آپ نے سنا۔ باقی جو افراد جو ولد الزنا تھے اور جن کو واقعاً بغض ہی نے وہاں تک پہنچایا تھا، انہوں نے خود میدان کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہہ دیا، بغضاً لأبیک، ہم آپ کے بابا کے بغض میں آئے ہیں یہاں، کہ آپ کو ہم یہاں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ اچھا، علامہ صاحب اعجاز کربلائی صاحب کا سوال تھا کہ کربلا میں 2 انداز میں نماز پڑھی، ایک تو یزیدی بھی کہہ رہے تھے، بلکہ ان کا بھی طریقہ کار کیا تھا وہ سوال ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے جو رفقہ کار تھے اور ائمہ کا کیا طریقہ تھا نماز کا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا طریقہ کار نماز کا وہی تھا کہ جو امیر المومنین کا تھا، اور امیر المومنین نے جب اپنے طریقے کے ساتھ جو نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب جماعت کرائی نا کچھ ٹائم کے بعد، اپنے 25 سال کے بعد جب جماعت کرائی تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سی نماز ہے۔ وہی نماز تھی کربلا والوں کو جو پیغمبر اسلام فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جو میں پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ پیغمبر اسلام اس طرح پڑھا کرتے تھے۔ ہاتھ باندھ کے جو نماز ہے، اب چونکہ یہ مسائل اس قسم کے ہم نہیں چاہتے کہ اب یہ بڑا مقدس جو ہے نا پروگرام ہے، اور بیویوں کے ساتھ جس کا جو ہے نا وہ ربط اور ارتباط کے ساتھ یہ پروگرام ہے، لیکن اتنا میں ضرور اس میں بتا دوں کہ پیغمبر اسلام جس طرح نماز پڑھتے تھے، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھا کرو کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز وہی فطری طریقے کے ساتھ اور عقلی طریقے کے ساتھ پیغمبر اسلام پڑھتے تھے، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، اور امام حسین نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے۔ وہاں پہ دوسری طرف باہر کیف پتہ ہے سب کو جیسی وہ نماز پڑھتے تھے، اور لیکن یہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ نماز وہی ہے کہ جس نماز کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہی طریقہ کار امام زین العابدین علیہ السلام کا تھا۔ یہی طریقہ کار آپ کو جتنے جو ہے نا 12 ہیں نا، سب کے مصلی ایک ہی ہیں، اور سب کو رخ بھی ایک ہے، سب کی ڈائریکشن بھی ایک ہی ہے، اور سب کا انداز بھی ایک ہی ہے نماز کا۔ اور اسی وجہ سے یعنی آپ اگر دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ فرزند رسول ہم بھول جاتے ہیں، یہ آپ کی حدیث ہے،
یا آپ کے بابا کی ہے یا آپ کے آباء طاہرین. فرمایا تم جس کا نام لے لو کوئی بات نہیں ہے, جس کا بھی نام لوگے ہم کوئی حدیث اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے, وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو پیغمبر اسلام نے کیا ہے, اور پیغمبر اسلام اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے ہیں, وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا ہے. یعنی کیا ہے کہ ایک قسم کا گولڈن جو چین ہے اور ایک سلسلہ ذہب ہے اس کی طرف متوجہ کر دیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی نماز وہی نماز ہاتھ کھول کے پڑھا کرتے تھے, ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھا کرتے تھے. سمپل میں چاہوں گا تھوڑا اضافہ کر دوں اس بات کو, زبردست ویسے سوال بھی زبردست ہے. ویسے سوچنا یہ چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جہاں بہت سارے دین کے مضبوط دلائل اور حقائق کو اپنی شہادت سے زندہ کیا, وہیں جھوٹے اور جعلی اصولوں کی بھی دھجیاں اڑا دی. ایک اصول بنو امیہ کی مشنری سے تیار کیا گیا اور لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ اکثریت کبھی بھی غلط چیز پر جمع نہیں ہو سکتی. امام حسین کی اس حق و باطل کی جنگ نے اس کو غلط ثابت کر دیا کہ دیکھو اکثریت ادھر ہے جو کہ غلط ہے, باطل ہے. آج کوئی یزید کا ماننے والا بھی یزید کو برحق تو نہیں کہہ سکے گا, زیادہ سے زیادہ کہے گا اس نے نہیں, اس کو نہیں, ایسا نہیں ویسا نہیں, تعویل کرتا رہے گا, لیکن اس کے برحق ہونے کی بات تو نہیں کرے گا. یہ ایک مسلم جھوٹا, ایک جعلی, ایک تصور اصول بنا لیا تھا. اکثریت غلط نہیں ہو سکتی, غلط ہو گئی. نماز کی بات تو چھوٹی ہے نا, باقی تمام اصول میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کی میجارٹی یزید کے ساتھ تھی اور بہت کم لوگ تھے جو امام حسین کے ساتھ تھے. یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا. نماز کو بھی لے لو, روزوں کو بھی لے لو, ہر چیز کو بھی لے لو. آج اکثریت جو کر رہی ہے اس زمانے کی اکثریت کے ساتھ چل رہی ہے, کیونکہ اکثریت وہ بھی جو کرتی رہی ہے اسی کو آگے کیا جا رہا ہے. اور اقلیت میں جو کچھ ہوتا رہا ہے آج بھی اقلیت میں. نماز بھی اگر دیکھو کہ اکثریت کے لوگ کس طرح پڑھتے ہیں, سمجھ لو کہ اس زمانے کی اکثریت بھی ایسی ہی نماز پڑھتی ہے, اور اقلیت جو امام حسین کے ساتھ ہے ان کی نماز کا طریقہ جانا ہو تو وہی طریقہ کہ جو اقلیت میں نظر آتا ہے, اور وہ بھی کہ جو ان سے وابستہ ہو, یعنی حسینی ہو. نماز بھی ایسا نہیں کہ اقلیت کا مطلب جو بھی ہے وہ حسینی ہے, حسینی اقلیت ہے. یقیناً نماز کا طریقہ بھی ویسے ہی ہے جیسے ان کے آباء و اجداد سے انہیں ملا ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اچھا, دوسرا سوال آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اعجاز کربلائی صاحب کا فرمانا ہے کہ بہت سے لوگ جب فضائل امام حسن و حسین علیہ السلام سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نواسوں سے ویسے ایک فطری پیار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کوئی اتنی شان والی بات نہیں. دیکھیے اس میں حضور کی شان اس میں بھی گھٹانے کی کوشش ہے, انڈائریکٹ حضور کی توہین ہے. جی, جب حضور کے لیے قرآن نے یہ سند دے دی ہے, وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا, اپنی طرف سے حضور بولتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں نا, نطق کا مطلب ہے بولنا, تقریر کرنا, حدیث خطبہ سنانا, یہ تو بہت بڑی چیز ہے نا. بولنا, زبان نہیں کھولتے تھے جب تک کہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی. تو اب حضور کی کوئی بھی بات ان کی ذاتی بات تو نہیں ہوئی, یہ حضور کو تقسیم کر دیا گیا کہ ان کی ایک نجی زندگی ہے, ان کی کوئی رسالت کی زندگی ہے, ان کی نبوت کی زندگی ہے, ان کے بشری تقاضے ہیں, ان کے جو ہے وہ الہی تقاضے ہیں. حضور کی شخصیت کو بھی بانٹ دیا گیا صرف اہل بیت اطہار کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے. بات یہ کہ حضور کے لیے جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ وما محمد الا رسول, حضور کی کوئی بھی نجی زندگی نہیں ہے, ذاتی شخصیت نہیں ہے, حضور کا کوئی اپنا ذاتی الگ سے قرآن اور سنت اور وہ وحی الہی سے ہٹ کر کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. وما محمد الا رسول, محمد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ رسول ہیں, یعنی سراپا رسالت کے ساتھ ہیں. ایک لمحہ گھر میں بھی سو رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے سنت کیسے؟ وہ جو کھا رہے ہیں ان کی اپنی ذاتی پسند سے کوئی چیز کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے سنت کیسے ہو گئی؟ ہر اس وقت دنیا کا مسلمان مانتا ہے کہ حضور نے جو کھایا وہ سنت, جو پیا وہ سنت, جو کیا وہ سنت, سوئے ہیں سنت, باہر گئے ہیں سنت, گھر میں ہے سنت, یہاں تک کہ کسی کو قریب بلایا ہے تو بھی سنت کے مطابق وحی کے مطابق ہے,
کسی کو بزم سے نکال دیا ہے نا تو بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ حضور نے خالی کوئی نواسے اور نانے ہونے کے رشتے کو نبھایا ہے. حضور نے کوئی ذاتی اپنی مرضی اس میں نہیں چلائی ہے. وحی جب تک نازل نہیں ہوئی ہے امام حسین کو بوسہ بھی نہیں لیا. بات یہ ہے دیکھیں چلیں اس کو نانا اور نواسے کے بیٹے ہونے کے حساب سے تھا تو بیٹے ہونے کے حساب سے کیا آپ کہہ سکتے ہیں بیٹے کو؟ بیٹے ہونے کے حساب سے آپ تھوڑا کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کوئی جنت جو ہے نا وہ تو نہیں ہے. وابوہما خیر منہما. یہ تو پھر عقیدہ رسالت کی کمزوری کا نتیجہ ہے. بے شک. اچھا مسز علی کا لندن سے سوال تھا. علامہ صاحب آپ کی گزارش کروں گا کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام جب قیدی تھے تو واپس آ کے وہ شہداء کو دفنانے کیسے آئے؟ دیکھیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس پہ ہم نے مفصل جو ہے ڈسکشن اسی اپنی جو کتاب ہے زینب عالیہ اس میں کی ہے. صفحے جو ہے نا اس پہ 161 پہ اسی پہ بحث بھی ہے اور اس پہ روایت بھی جو ہے موجود ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے معصوم کو دفن کرنا ان کی تجہیز اور تکفین کرنا یہ معصوم کا کام ہوتا ہے. غیر معصوم انجام نہیں دیتے. امام زین العابدین علیہ السلام بھی باعجاز امامت تشریف لائے اور اپنے والد بزرگوار سالار شہیداں کی نماز جنازہ پڑھائی ہے. یہ اسی طرح ایک واقفی مذہب ہے جن کا تعلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک ہے. یعنی کہتے ہیں کہ ہاں ان کی جب شہادت ہوئی تو انہیں غسل و کفن معصوم کو دینا چاہیے تھا. ان کا بعد سلسلہ چونکہ منقطع ہو گیا لہٰذا وہ وہیں پہ جس طرح اسماعیلی ہیں جس طرح خانی ہیں اس طرح یعنی ان کو کہتے ہیں واقفی. واقفہ سے مراد یعنی وہی جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت تک رہتے ہیں. امام رضا کی امامت کو قبول نہیں کرتے. احمد ابن عمر الحلال اور ان سے جو ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ آتے ہیں اور آ کر باتیں کرتے ہیں اور مناظرے بھی کرتے ہیں بعض اوقات کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کس نے غسل دیا ہے. تو امام نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے تو کہا میرا تو عقیدہ یہ ہے اگر آپ مجھے کہیں کہ عرش الہی کے نیچے غسل دیا گیا تب بھی میں مانوں گا اور اگر کہیں کہ زمین کی تہوں میں غسل دی ہے تب بھی فرمایا ایسا نہیں ہے میں نے غسل دیا ہے. جب آئندہ اگر آپ سے کوئی پوچھیں امام موسیٰ کاظم کو کس نے غسل دیا ہے تو بتانا کہ میرے مولا امام رضا نے غسل دیا ہے. اس وجہ سے کہ اعجاز امامت سے امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے 12 محرم کو اور سارے لوگ پریشان تھے. قبیلہ بنی اسد کے لوگ پریشان جس طرح آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں باقی وہی واقعہ ہے اور واقعہ بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب ان کا دوسرا سوال تھا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے اور دیگر انبیاء کرام کا سنا کہ وہ بھی انہوں نے بھی گریہ فرمایا ہے. پتھر کا بھی لکھا ہوا بتایا گیا کہ 500 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا. تو یہ کیا تقدیر میں ہی سارا کچھ لکھا نہیں تھا تو پھر اس میں سب کچھ اگر ویسے ہی ہوئے حالات و واقعات تو پھر اس میں اتنا زیادہ یہ بہت ہی کامن اور بہت پرانا کانسیپٹ ہے کہ اگر پہلے سے تقدیر میں ہے تو پھر تو جو ہونا تھا وہی ہوگا اور اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ جو آپ کے اختیار سے باہر ہے اس میں آپ ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جن چیزوں کا اختیار آپ کو حاصل ہے اس کے آپ ذمہ دار ہیں. سوال یہ ہے کہ امام حسین کے قاتلوں نے اختیاراً ایسا کام کیا یا اس کام کرنے پہ وہ مجبور تھے. کوئی قاتل نہیں کہے گا کہ ہم مجبور تھے کیونکہ اختیار سے وہ گئے, اپنی مرضی سے گئے. جب اپنے مرضی سے گئے, اپنے اختیار سے گئے تو وہ ذمہ دار ہیں اور ان کی سزا ان کو ملنی چاہیے. تقدیر کا تعلق اگر اللہ کے علم میں کوئی بات ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہو گئے اور وہی ہوگا, اللہ نے کے پاس جو علم ہے وہی ہوگا, لیکن اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو اور ہم اس معلوم ہونے کی وجہ سے مجبور ہو جائیں تو یہ تو اور بات ہے. یہاں پر ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہے, وہ اللہ کو معلوم ہے اور اس کی تقدیر کا جو ذکر ہے وہ اللہ کی جانب سے جو نبی ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے اس کو حاصل ہے, عام لوگوں کو تو نہیں ہوتا. مثلا مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال سے بات کو واضح کرنا چاہوں گا
کہ اگر ایک ٹیچر کو معلوم ہو کہ میرے یہ شاگرد ہے جو بڑی محنت کرتا ہے یہ ضرور فرسٹ آئے گا، اور یہ شاگرد ہے بہت کاہل ہے، بہت کمزور ہے، پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتا، یہ ضرور فیل ہوگا، اور اس کی بات جو ہے وہ واقعاً بعد میں سچ نکلے تو یہ تو نہیں کہہ سکتا فیل ہونے والا کہ پہلے تو استاد نے کہہ دیا تھا لہٰذا مجھے فیل ہونا ہی تھا، کیونکہ اگر میں پاس ہوتا تو استاد کا علم جو ہے وہ غلط ہو جاتا، اس کا اندازہ غلط ہو جاتا، لہٰذا میں فیل ہوا ہوں تو اس کا قصور کس کے اوپر ہے؟ استاد۔ ایسا تو نہیں ہے نا، کیونکہ استاد کو معلوم ہے اس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ پڑھنے والا کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، جو نہیں پڑھے گا وہ یقیناً فیل ہوگا، اس کو پتہ ہے۔ جس طرح سے ایک استاد کو پتا ہوتا ہے، یہ ایک میں بغیر کسی تمثیل کے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جو خالق کائنات کا اس کی تمام تر مسائل کو جزیات کو سب وہ جانتا ہے، اس کے جاننے کی وجہ سے کوئی مخلوق مجبور نہیں ہوتی ہے، ہر کوئی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جو یزید ہے وہ اپنے اختیار سے قاتل ہوگا امام حسین کا، ختم ہو گئی بات، اپنے اختیار سے کوئی کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، بالکل صحیح، وہ چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی جو لکھا ہوا تھا وہی ہوگا، بھئی لکھا ہوگا، آپ کو تو نہیں پتا تھا نا، آپ کے اختیار کو چھینا نہیں تھا اس نے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ جزاک اللہ۔ سوالات تو ابھی اور بھی ہیں لیکن ٹائم بھائی بتانے ختم ہو گیا، تو ناظرین مزید جو آپ کے سوالات ہیں کل انشاءاللہ اس کا 7واں پروگرام ہوگا۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ کے لیے وہ جو غسل کا تھا، جی ان کا اگر آپ بتانا چاہیں کہ غسل کے بعد وضو بھی کرنا ہے؟ نہیں، باقی جو آپ دیکھیں جتنے باقی غسل ہیں ان سب کے بعد وضو، آپ کو مثلا غسل مس میت ہے، غسل جو باقی ہیں نظر کا ہے، عہد کا ہے، باقی جتنے بھی غسل ہیں ان پہ وضو کرنا ضروری ہے۔ آغا سیستانی کے جو مقلدین ہیں غسل جمعہ کے بعد ان کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن باقی جو مراجع کے مقلدین ہیں ان کے لیے بھی وضو کے بعد حتیٰ غسل جمعہ کے بعد انہیں وضو کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک غسل تو باہر کے جو انہوں نے بتایا ہے اس کے بعد پھر غسل نہیں ہے، وضو نہیں ہے۔ دوسرا جو ان کے وائف ہے انہیں آن اینڈ آف اگر وہ اسی طرح صورتحال رہتی ہے تو ان کی نماز کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ باقاعدہ وضو کر کے طہارت کے ساتھ وہ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ علی نقوی صاحب، آپ کے جوابات آ گئے، اور دیگر جو ناظرین ہیں ان کے جو جوابات ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں حاصل کریں گے۔ علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ سید عباس صابتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اور اس سلسلے کا 6واں پروگرام آپ نے دیکھا ہے، اسیران کربلا کا جو سفر ہے اور جو بھی مشکلات ہیں وہ ہم سب جان رہے ہیں، بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان ایام کے صدقے ہم بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اپنا جو تحقیق کا سفر ہے اس کو بھی جاری رکھیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔